बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तलाल इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान विद तलाल इजाज़। नाजरीन, हालिया सैलाब में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो तस्वीरें मिल रही हैं, वो इंतहाई दिलखराश हैं और इंतहाई रुला देने वाली जो वीडियोज़ हैं वो हैं। और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए और जितना भी मातम किया जाए वो कम है कि 2010 में भी इसी तरह का सैलाब आया था और जो कि माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सैलाब में 2010 के मुकाबले में ज़्यादा तबाही हुई है और ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है और ज़्यादा जो माल मुआशी हैं उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो 2010 का सैलाब था उसके मुकाबले में इस सैलाब में कई गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है और इससे सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वहाँ के लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसमें जो हमारे सियासी और गैर सियासी लोग हैं, मैं उनकी ज़्यादा गलती समझता हूँ, बल्कि उनका बड़ा गुनाह समझता हूँ, क्योंकि वो बरसरे इक़्तिदार रहे लेकिन उन्होंने सैलाब की रोकथाम के लिए कोई भी ठोस इक़दाम अभी तक नहीं उठाए कि इन सैलाबों को रोका जा सके। अभी तक की जो इत्तलात हैं, पाकिस्तान में जो हलाकतों की मजमूई तादाद है वो 1136 हो चुकी है, जबकि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि बारिश और सैलाब से मुतल्लिक वाक़यात में 1634 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 7,35,375 मवेशी जो हैं सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। इसके अलावा वसी पैमाने में जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं और जो लोग हैं वो बेघर हुए हैं। इस वक्त उनके पास ना ही खाने को कुछ है, ना ही उनके पास घर है, ना ही उनके पास लिबास है, ना ही अदवायात हैं। ये जो सूरत हाल है, ये जो हमारे ऊपर जो कोरोना की आफत आई थी, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल है। कोरोना में लोगों के पास अदवायात थी, लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी थी तमाम चीज़ों की, लेकिन इस सूरत हाल में लोगों के पास ना ही अदवायात हैं, ना ही खाने को कुछ है और ना ही इस वक्त उनके पास लिबास है कि वो, और ना ही उनके सर के ऊपर कोई छत है। और जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी मजाल है कि उनके सर पे कोई जूं भी रेंगी हो और उन्होंने कोई ऐसे ठोस इक़दाम अगर किए होते तो ये जो जानी नुकसान, ये जो माल का नुकसान हुआ है, हो सकता है ये बहुत कम होता। लेकिन हम इसके मुकाबले में देखते हैं कि इंडिया डैम पे डैम बनाता गया और हम ख्वाबों से ही नहीं जागे। हम सिर्फ अपनी कौम को ख्वाब दिखाते रहे खुशहाली के, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी कौम बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है क्योंकि यहाँ पे डैम नहीं बने। और कुछ अर्सा पहले यही जो हमें बारिशों की किल्लत थी, पानी की किल्लत थी और हमारी जो हमारी फसलों को मुकम्मल तौर पे पानी नहीं मिल रहा था, हमारी ज़मीनें बंजर हो रही थी। ये 2-3 माह पहले की बात है कि हमारे जो बारिशें वो बहुत कम थी और यहाँ पे लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और इसकी पेशन गोई हमारा महकमा मौसमियात है उसने बहुत पहले कर दी थी और जो आलमी अदारे थे वो पेशन गोई कर रहे थे कि बहुत बड़ा सैलाब आने को है। लेकिन अगर आप बात करें शहबाज शरीफ साहब की तो वो सिर्फ इस दर पे थे कि किसी तरह इमरान खान को नीचा दिखाया जाए, मुल्क का गद्दार साबित किया जाए और उनकी कबीना ने कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए कि इलाकों को खाली करवाया जाता। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जो कि लोग अभी भी दरियाओं में हैं। अभी आपने हालिया वीडियो देखी होगी कि जो हैं 5 जो दोस्त थे वो मदद के मुंतज़िर रहे कि हेलीकॉप्टर आ जाए उनकी मदद कर दे, लेकिन वो पानी में बहकर जाँ बहाक हो गए, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंचा।
یہ تو ہمارا عالم ہے کہ ہمارے جو ابھی تک جو ادارے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہوتی ہیں وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوئے کہ کوئی اس طرح کی ہیلپ لائن ہوتی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ اپنے لوگوں کا کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہوتا. لیکن لوگوں کی ہمت ہے کہ ابھی تک ان کا جو سیاستدانوں سے جو رومانس ہے وہ ختم نہیں ہوتا. لوگوں کی جو محبت ہے وہ بھی ابھی تک اپنے جو بھی ان کی پارٹی ہے اس سے وہ بہت محبت کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اتنا عرصہ برسر اقتدار ہے تو کوئی بھی انہوں نے ایسے ٹھوس اقدام نہیں اٹھائے جس سے لوگوں کا جانی مالی نقصان میں کمی آ سکتی. زندگی میں اگر کامیابی جو ہے وہ پلاننگ سے ملتی ہے. اسلام بھی ہمیں پلاننگ کا درس دیتا ہے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. اس میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے ساتھ جو ہرے خوشے ہیں ان کے ساتھ سوکھے خوشے رکھے ہیں. جب ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تو یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر کی تو بادشاہ نے ان کو ان تمام معاملات کے لیے وزیر چن لیا کہ وزیر خزانہ رہیں گے. اس طرح وہ عزیز مصر بنے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے پلاننگ کی کہ انہوں نے پہلے 7 سال جو بہت زیادہ گندم اگی اور بہت زیادہ غلہ اگا تو اس میں انہوں نے اس کو ذخیرہ کیا تاکہ پھر جو اگلے 7 سال خشک سالی کے آئے تو ان 7 سالوں میں وہ غلہ اتنا تھا کہ وہ کافی ہوا ان کی قوم کے لیے. تو یہ سب پلاننگ کی وجہ سے تھا. تو ہمارے حکمرانوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. 2010 میں بھی سیلاب آیا جناب اور اب پھر ہم سیلاب کو دیکھ رہے ہیں اور اگلے جو ہے آنے والے سالوں میں پانی کی قلت ہے. 2025 کا کہا جا رہا ہے کہ پانی نہیں ہوگا، اس کی قلت ہے. تو ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اور غیر سیاسی لوگوں نے جو برسر اقتدار ہے انہوں نے ملک کا کوئی بھلا نہیں کیا کہ ملک کو انرجی کرائسس سے نکالا جا سکتا، ملک کو اس بحران کی کیفیت سے نکالا جا سکتا کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو یہی پانی ذخیرہ ہوتا اور ہم اپنی فصلوں کو بھی دے رہے ہوتے. یہی پانی ہمارے لیے تباہی کی بجائے ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو رہا ہوتا. لیکن پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے، پلاننگ کی کمی کی وجہ سے آج ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی دیکھی جا رہی ہے. کل رات کو عمران خان صاحب نے بہت بڑا جو ہے ٹیلی تھون کیا. اس میں بہت زیادہ انہوں نے امداد حاصل کی. 5 ذرائع کے مطابق 5 ارب سے زیادہ لوگوں نے دل کھول کے مدد دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری پاکستانی قوم میں بہت جذبہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. اور اس ٹیلی تھون کے باوجود لوگوں کو ابھی بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارے پیسوں کا یہ کیا کریں گے، ہمارے پیسوں کو لوگوں تک صحیح طرح پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے. ابھی تک وہ اس کیفیت میں ہے کہ ہم کس ٹرسٹ پہ یقین کریں کہ پیسہ کھایا نہ جائے، لوگوں تک جو مستحق لوگ ہیں ان تک ان کا پیسہ، ان کی امداد پہنچ سکے. ابھی تک وہ ایسے کسی بھی جو ہے وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. حالانکہ عمران خان صاحب پہ بہت لوگوں نے ٹرسٹ کیا اور ان کے ٹرسٹ کا یہ لیول تھا کہ 2 گھنٹے میں 5 ارب سے زائد رقم انہوں نے لوگوں کی امداد کے لیے حاصل کی. اور جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو میں نے ہمیشہ انہیں دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ جو ہے یا تو نون لیگ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح بہت پہلے انہیں سامنے آ جانا چاہیے تھا. جبکہ محکمے ہمارے جو عالمی ادارے تھے، جو محکمہ موسمیات تھا، جب وہ پیشن گوئی دے رہا تھا تب انہیں آگے آ جانا چاہیے تھا اور انہیں ایک لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش تب کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب جرم ہو جاتا ہے تبھی پولیس آتی ہے اور جب ہمارے اوپر کوئی آفت آ چکی ہوتی ہے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں ہم میڈیا پہ آ کے اور معصوم سی شکلیں ہم نے بنائی ہوتی ہیں. اور حالانکہ ہم لوگوں کو 2-3 مہینے پہلے سے پیشن گوئیاں مل چکی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے
ہمارے جو ہم حرکت میں نہیں آتے اور ہم لوگوں کی اس طرح مدد نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. لیکن اب بڑے پیمانے پہ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے گلے ملنا، بڑے بوٹ پہن لینا بارشوں میں اور اس طرح کے معاملات، جبکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بالکل ہی ان کو دیکھا جائے تو اتنی زیادہ نیگلیجنس دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ بچائے ایسے حالات سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں بالکل متحرک نہیں ہوتے اور جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار، کوئی ہیلی کاپٹر کا منتظر رہتا ہے، کوئی خوراک کا منتظر رہتا ہے. اور ہم نے یہ جو نالائکی ہے جو مری میں واقعہ ہوا تھا جب وہ لوگ مارے گئے تھے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، تب بھی دیکھا گیا تھا کہ ہمارے اداروں میں وہ دم خم نہیں ہے کہ وہ ایسے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے بہتر انداز سے ڈیل کر سکیں. نہ ہی ہم نے اس طرح سے اپنے اداروں کو ٹرین کیا ہے، نہ ہی ہمارا جو ہے فوکس ہے کہ ہم پرو ایکٹیو اپروچ رکھیں، نقصان ہونے سے پہلے ہم محتاط رہیں، احتیاطی تدابیر اس طرح سے استعمال کریں. اور اس طرح سے اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو یقین مانیں کہ اگر چھوٹے بڑے ڈیم ہمارے بنے ہوتے تو یہی پانی ہم لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. اس سے ہم اپنی فصلوں کو بھی پانی دے رہے ہوتے اور وہ جو ہے خوراک کی قلت بھی نہ ہوتی. اور ابھی سے سبزیاں اور فروٹ مہنگا ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے لوگ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی سیلاب آیا ہوا ہے اور اس وجہ سے یہ مہنگائی کر رہے ہیں. تو جو پاکستانی عوام ہے وہ تو ہر طرف مار رہی ہے، سیلاب سے مار رہی ہے، مہنگائی سے مار رہی ہے، انرجی کرائسس سے مار رہی ہے. تو میں اپنی بات کا اختتام اس بات سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ دیا ہے نا اس کی اتنی ہی زیادہ پوچھ ہوگی، اتنا ہی وہ زیادہ جواب دہ ہوگا. اور آج ان سیلاب زدگان کے لیے مجھے پتہ ہے میرے پاکستانی دل کھول کے دے رہے ہیں اور وہ بہت جذبہ رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر ابھی بھی کوئی شخص یہ سوچ کے نہیں دے رہا کہ جی ان کی بھی سوچ انہی کافروں کی طرح تھی جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی، تو یقین جانے وہ بہت زیادہ نقصان میں رہے گا، بہت زیادہ خسارے میں رہے گا. اگر آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور آپ نے دنیا کو بھی سنوارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت کو نہیں سنوارتا، دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو آپ دل کھول کے اپنے ان لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت برے حالات میں ہیں. اس وقت ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس ایکسیسیبلٹیز نہیں ہے، اس وقت ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے، ان کے پاس اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں خیمے پہنچائیں، ان کو لباس پہنچائیں، ان کو ادویات پہنچائیں، ان کو خوراک پہنچائیں اور دل کھول کر ان کی مدد کریں اور اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیں. یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھ کو اجازت